नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर। आवाज़ अकाउंट टारगेट में मैं हूँ राना अबरार हुसैन। नाज़रीन, आज छोटे छोटे दो मौजू पे बात करूँगा और जो सबसे अहम मौजू है वो ये है कि आज बात होगी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब, जो कि तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, लीडर हैं। तो बात करूँगा मैं कि वो भी मुल्क के वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म होते हुए कोई आदमी जब मुल्क पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हलफ उठा लेता है तो वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ जाता है, तो उस पर एक फ़र्ज़ आयद हो जाता है कि उस पूरी कौम का वो वज़ीर आज़म होता है। वो ये नहीं होता कि अपनी पार्टी का वज़ीर आज़म है। जिस तरह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला ने उनको 2 बार मुल्क की वजारत उज़्मा पे बिठाया है, तो उनने भी हलफ उठाया आइन पाकिस्तान के तहत। तो उन पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के या जो उनके साथ हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं उनके वज़ीर आज़म नहीं हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और बशमूल PTI के भी वज़ीर आज़म वो हैं। तो उन पर फ़र्ज़ है कि पूरे मुल्क में तमाम तबक़ात, सियासी और गैर सियासी लोगों के भी वो वज़ीर आज़म हैं। इसी तरह उन पे फ़र्ज़ आयद होता है कि वो हर एक का ख्याल रखें और कौम को अच्छी सिमत दें। तो इसी तरह बात पे दोबारा मैं वापस आऊँगा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब पर कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनने हलफ उठा लिया था, तो वो पूरी कौम के वज़ीर आज़म थे और हर तबके के वज़ीर आज़म थे। इसलिए उनके जो वज़ीर आज़म होता है मुल्क का, उसकी बात करनी, उसका कोई अल्फाज कहने, उसमें एक तो मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए हर लफ्ज़ अदा होता है और मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं उनके लिए उनने एक वज़ीर आज़म की हैसियत से फ़ैसले करने होते हैं। और जो भी बात इतना आला अहदेदार जो मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उस पर पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं कि मुल्क के हर तबके को साथ लेके और उनके जज्बात, उनकी अखलाकियात का ख्याल रखे। और सबसे मैं समझता हूँ कि जिस बात पे मैं आना चाहता हूँ वो है कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने जो गलती की है ना, जो इनको अखलाकियात के हवाले से कौम को सुधारने की जिम्मेदारी मिली थी, इस कौम के बच्चों को, इस कौम के नौजवानों को अखलाकियात सिखाने की बात थी। एक वज़ीर आज़म के मुंह से तो अच्छे अल्फाज होने चाहिए कौम के लिए, कौम के बच्चों को वो अल्फाज दें अपने किरदार से, अपनी तकारीर से, अपनी तहरीर से, अपने किसी भी गैर मुल्की दौरे पे जाते हुए कि कौम फ़ख्र करे कि ये हमारा वज़ीर आज़म है। लेकिन इमरान ख़ान नियाज़ी साहब जो कि बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे इंसान हैं और एक बहुत ही तरक्की याफ्ता माशरे में उनको देखा और जमहूरी कुव्वतों की हमेशा यूरोप के की बात करते हैं, तो उनने क्या अखलाकियात सीखी ऑक्सफोर्ड के अदारे से। इतने बड़े बड़े टीचर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वहाँ के पढ़े हुए हैं, लेकिन उनने तो प्लेटफार्म एक ऐसा बनाया कि जिस प्लेटफार्म से हमने अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। तो इनने तो नौजवानों की तरबियत ही इस तरीके से की कि अपने जलसों जुलूसों में ओए मौलाना फजलू, ओए मौलाना डीजल, और मैं आ गया, मैं डीजल महंगा नहीं होने देंगा है जी। फिर आगे आगे अचक सही है, उसको कहता ऐसे चादर घुमा के वो ऊपर लेता है औरतों की तरह, और अचक सही ऐसे मुंह छुपाता है। क्या ये नकलें उतारना जो है वो वज़ीर आज़म को जेब देता है?
اوے رانا سنابلا، اوے تینوں میں دس دیاں، تمہیں میں ایسے مونچھوں سے پکڑ کے لاؤں گا اور میں ایسے گھسیٹوں گا۔ میاں نواز شریف کے لیے کیا کیا کرتے تھے کہ میں جیل سے اسی دروا دوں گا تیرا، اور میاں نواز شریف نے اپنی ہی ایک سپیچ میں، ان کا کلپ چل رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ میں گردن سے پکڑ کے تمہیں کھینچوں گا، میں تمہیں گریبان سے پکڑ لوں گا۔ تو ایسے الفاظ میاں نواز شریف کے بقول بھی کہ یہ نہیں ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی قبول کرتا ہے، جب آپ کو عزت ملتی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں۔ آپ جو ہے یہ طوفان بدتمیزی جو برپا کر دیا، لوگوں کو اوئے اوئے کر کے اور گالیاں سکھا دی، آج قوم کا بچہ جو ہے وہ یہی کچھ سیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جو ہے جب اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں تو وہاں جو بکس پڑھائی جاتی ہیں یا تاریخ کے حصے پڑھائے جاتے ہیں تو اکثر تو سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا، قوم کے لیے یہ کہا، علامہ اقبال کے اشعار کی بات ہوتی ہے کہ ان نے نوجوانوں کو جو ہے وہ اسلام کا شہین قرار دیا اور انہیں کہا نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ تو وہ تو ہم تو یہی پڑھتے رہے ہیں۔ سر سید احمد خان تھے، مولانا جو ہے وہ شوکت علی خان تھے، ظفر علی تھے، بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں جتنے بھی، ان نے تو قوم کو جو ہے وہ سلجھی ہوئی باتیں سکھائی ہیں، پیار محبت کی اور اچھے الفاظ سکھائے ہیں۔ تو پھر لوگ جب بڑے لوگ ایسے بولتے ہیں تو وہ اخلاقیات جو ہے قوم کی، نوجوانوں کی بگڑ جاتی ہے۔ نوجوانوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہی طریقہ کار ہے یہاں بولنے کا، یہی انداز ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے ہر بچہ کوئی بات چھوٹی سی اسکول میں ہو جائے، کلاس فیلوں کے اندر ہو جائے تو وہ آپ نے کہتے اوے تینوں پتہ نہیں، چورا، اوے چورا، اوے فلانیاں۔ یہ پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان پورے میں بھی، اور یہ سب سے بڑی عمران خان ہے جو قوم کا مرول خراب کیا اور قوم کی اخلاقیات کو بگاڑا ہے۔ یہ سب سے برا کام جو ہے میں کہوں گا اخلاقیات بگاڑنے کا عمران خان صاحب کا ہے کہ طوفان بدتمیزی کا اتنا اثر ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے یہ ان کے جو پارٹی سے منسلک لوگ ہیں تو وہ کیا کچھ شور شراب، ان نے سیکھا یہ ہے کہ کوئی بات کرے تو اس کو تڑا ہی کرنا ہے، کسی بڑے کو نہیں دیکھنا، اس کی ایج کو نہیں دیکھنا، اور پھر یہاں تھا کہ اگر کسی دیکھیں بیرون ملک یا جاپان کے اندر مختلف پروگرام مختلف ریسٹورنٹ کے اندر لوگ رکھتے ہیں اور وہاں بلاتے ہیں اپنے دوستوں کو، اور اپنی اپنی پارٹی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ فنکشن رکھتی ہیں، تو اگر کوئی وہاں ہال کرائے پہ لیتا ہے یا وہ جگہ کرائے پہ لے کے بیٹھتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ گھس جاتے ہیں وہاں، یا سائڈ پہ بیٹھ کے کسی ریسٹورنٹ کے ٹیبل پہ آوازیں کسنی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ایک تنظیم اپنا پروگرام کر رہی ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے اور آپ اس میں انوائٹ بھی نہیں ہیں، آپ اس کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں کہ وہاں ان میں دخل اندازی دو۔ اس طرح تو آپ بھی کریں گے تو پھر دوسری سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح بدتمیزی شروع کر دیں گی، پھر وہ تو یہ ہے کہ آپ 2 کریں گے وہ بھی 2 سنائیں گے آپ کو، 4 کریں گے 4 سنائیں گے۔ لیکن اگر ایک کام غلط ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ قوم کے جو ان کے ماں باپ ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، وہ اب انہیں سکھائیں کہ ہم نے جو ہے وہ بدتمیزی کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں اپنانا۔ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہم نے اپنے اخلاقیات کو جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے، جو اسلام نے سبق دیا ہے، ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ اوئے توئے والے اور کسی کے پروگرام میں گھس کے اور اس کے لیے الفاظ بولنے، یہ چیز چھوڑ دیں، یہ کسی صورت پہ پاکستانیوں کو زیب نہیں دیتی، خاص کر مسلمان کے لیے یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے، وہ اس کو زیب نہیں دیتی۔ رہی بات کہ یہ آئے دن پھر افواج پاکستان
جو کہ ملک پاکستان کا دفاعی اس نظام کو سارے کو سنبھالی ہوئی ہے، اور ملک پاکستان کے بچے جو ہیں وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہیں سے کانوائی گزرتی تو ہم سلوٹ پیش کرتے، سلوٹ کرتے، ہم آج بھی سلوٹ کرتے ہیں پاک فوج کو۔ پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے جو ملک پاکستان کے لیے جب وہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یا شہادت حاصل کریں گے تو یا اپنی عمر پوری کریں گے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اس ادارے کے اندر۔ تو ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے ہم نے شہادت جو ہے لینی ہے، شہادت شہید ہونا ہے۔ فوجی کا تو کام ہی یہ ہے کہ ملک کی خاطر لڑنا ہے، چاہے وہ اندرون ملک فساد ہو یا انتشار ہو، یا بیرون ملک فساد ہو، بیرون سرحدوں کے اوپر دشمن کا انتشار اور فساد ہو اور جنگ مسلط کی جائے تو پاک فوج نے تو ڈٹ جانا ہے۔ پاک فوج کے لیے تو سارے ترانے ہیں، پاکستان کے نور جہاں کے، مہندی حسن کے، شوکت علی کے، انیس حسین بھٹی کے، اور بہت سے گلوکار جو سن 65 کے دور میں ترانے جن کے آج تک نغم گائے جاتے ہیں، آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، نور جہاں کا وہ نغمہ جو ہے ان کے لیے ہی تھا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے اس دہشت گردی میں ملک کی حفاظت کے لیے جو دہشت گرد گروہ ہیں مختلف بیرون ملک سے آ کے تو جو ہے پاک فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو وہ 60,000 کے قریب جانوں کے نذرانے دیے ہیں پاک فوج نے۔ ایک سال میں 300 سے زیادہ، 320 سے زیادہ نوجوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ افواج پاکستان کو آج بھی قوم کا بچہ سلوٹ پیش کرتا ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی ان کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرے گا تو وہ فوج کے لیے نہیں ہے، ادارے کے لیے نہیں ہے، وہ افواج پاکستان جو کہ حفاظت کرتی ہے ہم لوگوں کی، گھروں میں بیٹھے میٹھی نیندیں سوئے ہوتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتی ہے، قوم کی حفاظت۔ یہ تو پاکستانیوں کے خلاف ہے اگر آپ پاک فوج کو کمزور کریں۔ پاک فوج کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کے خلاف جو ہے یہ دقیانوسی پراپیگنڈا ختم کریں۔ یہ پراپیگنڈا جو ہے وہ دشمن کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پاکستانی ہم اپنی فوج کے خلاف پراپیگنڈا کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہوتی ہے، آپ ذرا تصور تو کریں، اگر فوج میں لوگ آنا ہی چھوڑ جائیں، لوگ بھرتی ہونا چھوڑ جائیں کہ یار یہ تو آئے دن پراپیگنڈا ایسا ہے، طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، ہر روز ہر سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، تو چھوڑو فوج میں بھرتی کیا ہونا ہے۔ آپ کی فوج ہی نہ ہو تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے؟ آپ لوگوں کے پاس تو اقتدار رہا ہے تو اس میں کیوں نہیں کچھ کر لیا؟ تو یہ سوچنے والا لمحہ ہے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاک فوج کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے، پاک فوج کے دستے بازو بننا ہے، سن 65 کی طرح جس طرح فوج کے ساتھ سیالکوٹ کے اور چونڈا کے محاذوں پہ اور مختلف محاذوں کے اوپر عام پبلک جو ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب بھی یہ وقت ہے کہ پاک فوج اس ملک کا جو ہے وہ دفاعی سسٹم ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ ان کے دستے بازو بننا ہے۔ پاک فوج زندہ باد ہے اور زندہ اور پائندہ رہے گی ہمیشہ، تو ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں، ورنہ پھر وہی جو تربیت کی گئی اور اشتعال انگیزیاں کرائی گئی، اور اب وہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تو آپ کے سامنے ہے کہ 85 لوگوں کو جو ہے اس میں سزائیں ہو گئی ہیں۔ وہ 85 لوگ نوجوان بچے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہیں خراب کیا، اور اس کے خراب کرنے سے 85 لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ تو کیا وہ جو 85 لوگ تھے وہ کوئی انڈیا کے لوگ تھے؟ وہ بھی ہمارے بچے تھے، پاکستان کے بچے تھے۔ وہ جو ہے وہ ان کا مائنڈ جو ہے کنٹرول ہو گیا، مائنڈ سیٹ کر دیا گیا کہ پاک فوج کو ہی بھائی، اگر تو آپ فوج کو کمزور کریں گے، فوج کا مرول خراب کریں گے، اپنے ہی لوگ فوج کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، تو فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہو جائے گا۔
پاکستان کمزور ہو جائے گا تو کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، کوئی بھی دشمن آ گیا حملہ آور ہو جائے گا تو طاقتور ہوگا تو کیا بنے گا؟ اس لیے یہ لمحہ فکریہ اور فوجی عدالتوں سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو عبرت پکڑیں، اور آئندہ کوئی واقعہ ایسا نہ کریں کہ جس میں پھر عام لوگ ہی مارے جائیں۔ جن لوگوں نے اشتعال انگیزیاں کی وہ تو چلے جاتے ہیں پھر واپس، اور پھر اقتدار پہ بیٹھ کے مزے لیتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں، والدین جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ پاک فوج جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، اور ہماری فوج ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں بھرتی ہیں، گاؤں دیہاتوں کے، شہروں کے سب لوگ مکس ہیں۔ پاک فوج کوئی علیحدہ ادارہ نہیں ہے، ہمارے ہی ثبوت ہیں، ہمارے وطن کے نوجوان ہیں۔ تو پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کی قوم بھی زندہ باد۔ اپنے ملک کی حفاظت کریں اور پاکستان کو سیسا پرائی دیوار بنا دیں۔ آج کی گفتگو اس 2 موضوع پر تھی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔